खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब खुदावंद ने मुमकिन किया कि आपके साथ एक दफ़ा फिर खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के अजीम खादिम इमरान फजल साहब के लिए, उनके अहलिया के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ गो हूँ, उनकी सारी टीम के लिए कि खुदा इसी तरह दुनिया की तुल अर्ज़ के अंदर अपने जलाल के लिए और इंजील की मुनादी के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। मेरा नाम सुनील कादिर है और मैं बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन का रूहानी फर्जंद हूँ। मेरा ताल्लुक पीजीए चर्च से है और आज जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करने को हूँ वो है रास्तबाजी के फर्जंद। रास्तबाजी के फर्जंद। अगर हम इब्रानियों का खत उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत देखें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं मरकूम है कि अगले ज़माना में खुदा बाप ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों के वसीला से कलाम किया, लेकिन आखिर में खुदा ने बेटे की मार्फत कलाम किया जिसको उसने सारी चीज़ों का वारिस भी ठहराया और जिसके वसीला से तमाम जो आलम है वो भी पैदा किए गए। और अगर हम चंद लम्हे सिर्फ कलाम मुकद्दस पर गौर करें तो कलाम मुकद्दस जो है तकरीबन 1.5 साल तक 3 ऐसे बड़े बरा आज़म के अंदर बड़ी तेजी के अंदर फैला जिसमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप जो है वो शामिल है। और मूसा से लेकर यूहन्ना रसूल और 40 और ऐसे लोग जिन्होंने रूह कुदुस की रहनुमाई से खुदा के जिंदा कलाम को लिखा और जिनमें आप देख सकते हैं चरवाहे, काहिन, फकी, किसान, बादशाह, सरकारी मुलाजिम, उल्मा, तबीब और माहिगीर जैसे लोग जो थे वो शामिल थे। लेकिन गौर तलब बात यह है कि उनके ज़माने अलग थे, उनके हालात अलग थे और उनके मकामात भी अलग थे। तो भी बाइबल मुकद्दस की जितनी भी किताबें हैं उनका जो मरकजी मजमून है वो एक रहा है और उनके जो अंदरूनी जो इख्तलाफ है वो आज तक जो है वो नजर नहीं आया और ना ही आ सकता है, क्योंकि ये कलाम जो है वो खुदा का शाहकार है। बाइबल की हजारों नबूतें तारीख में लफ्ज बा लफ्ज पूरी हो चुकी है और इसका सिलसिला अब भी जारी है, जिससे यह साबित होता है कि यह कलाम ऐसी हस्ती है जो इंसानों समेत तमाम कायनात के माजी, हाल, मुस्तकबिल से ना सिर्फ वाकिफ है बल्कि उस पर इख्तियार भी रखती है। बाइबल सबसे ज्यादा जुबानों में पढ़ी, सुनी और सुनाई जाने वाली किताब है, लेकिन तारीख के अंदर ऐसे लोग उठे हैं जिन्होंने यह दावा किया है कि बाइबल जो है वो तब्दील हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई भी शख्स, इंसान कोई सबूत, कोई दलील पेश नहीं कर सका है और ना इस बात को साबित कर सका है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम की सदाकत के लिए जमीन ने अपने सीने में महफूज ऐसे कदीम सदियों पुराने नुस्खों को छुपाए रखा जिसको उसने अपना सीना खोलकर जो है वो जाहिर किया और आज इसी कलाम मुकद्दस के जो सबसे ज्यादा कदीम नुस्खे हैं वो मौजूद है। और गोया ये कलाम आज भी नस्लों को, उम्मतों को, कबीलों को, मजहबों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। ये आज भी तब्दीली का सबब ठहर रही है। मेरे अजीजों, मेरा ये ईमान है कि ये कलाम आपको तब्दील करेगा, क्योंकि ये जिस भी रूप में आता है ये असर दिखाता है, ये सोचों को, ख्यालों को, जिंदगियों को तब्दील करके रख देता है। और मेरा ईमान है कि आज भी
آپ کلام کو سنتے سنتے تبدیل ہو جائیں گے. آپ کے سوچے خیالات، زندگی اور زندگی کے سارے معاملات پر یہ کلام جو ہے وہ اثر کرے گا. یہ کلام جو دو دھاری تلوار سے بھی تیز ہے، جو بند بند، نس نس، گوشت پوش شریانوں میں سے ہو کر گزر کر جاتا ہے، جو ایک چراغ کی مانند ہے، جو نور کی مانند ہے، جو ہماری راہوں کو سیدھا بناتا ہے. اور آج جس کلام کو میں آپ کے درمیان میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 22 باب اور اس کی 10ویں آیت سے. یوحنا عارف جب اس کو لکھ رہا تھا تو یوحنا عارف کو پتمس کے جزیرہ کے اندر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن یسوع المسیح کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوا، یسوع المسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی. تو یوحنا عارف لکھتا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میں اس کے پاؤں میں مردہ سا ہو کر گر پڑا، لیکن اس نے یہ کہہ کر اپنا دائنا ہاتھ مجھ پر رکھا کہ دیکھ، میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد کے لیے زندہ رہوں گا. عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اس موت کا ڈنگ توڑ دیا گیا، اس گناہ کا ڈنگ توڑ دیا گیا، اور اسی عظیم ہستی کے لیے یوحنا عارف لکھتا ہے کہ جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، جس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، جو اپنے سینے پر سونے کا سا سینہ بند باندھے ہوئے ہیں، جس کے بال سفید اون کی مانند ہیں، جس کے منہ سے دو دھاری تلوار نکلتی ہے، اور جس کی ران کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، جو میرا اور آپ کا منجی ہے. یوحنا عارف یہ لکھتا ہے 10ویں آیت کے اندر، مکاشفہ کی کتاب 22 باب 10 آیت کے اندر لکھتا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبوت کی باتیں کیا ہیں؟ یہ نبوت کی باتیں وہ باتیں ہیں جو خدا کی طرف سے آتی ہیں، جو نوروں کے باپ کی طرف سے آتی ہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں. اور اس کے لیے ایک ہمیں بڑا خوبصورت حوالہ ملتا ہے. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. مبارک کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو مبارک کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی. اب ایک شخص جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی چھینتا ہے. گویا ایسا ہے بڑا ایک تصادم ہے زندگی اور موت کا. اب کلام میں لکھا ہے کہ اس باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ. ہم ان باتوں کو چھپا نہیں سکتے ہیں، ان سے دور نہیں جا سکتے ہیں. یو نو وائی؟ کیونکہ لکھا ہے وقت نزدیک ہے. ہاللیلویہ. وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے. جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے. اب برائی کون کرتا ہے؟ برائی ابلیس کرتا ہے. وہ چاہے جتنی مرضی برائی کرتا چلا جائے وہ بچ نہیں سکتا ہے، اسے نجات نہیں مل سکتی ہے. وہ چاہے جتنی مرضی برائی کرتا چلا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا چلا جائے، یعنی جو لعنتی ہے وہ لعنت ہی کماتا چلا جائے. لیکن ایک بات بڑی کھری، سچی اور حقیقت پر مبنی ہے کہ جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا چلا جائے. ہاللیلویہ. جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا چلا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا چلا جائے. ہاللیلویہ. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، کیونکہ ہمارا بلانے والا پاک ہے. جیسے وہ پاک ہے ویسے ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بن جائیں. میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم پاک بنیں. میرے عزیزو، اس بات کو جانیں اور سیکھیں
کلام یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. 12ویں آیت, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے, دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اگر دنیا پر غور کیا جائے, گھرانوں کے اندر آپ کا بھی تجربہ ہوا ہوگا, میرا بھی تجربہ ہے کہ جب ہم کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس اجر کی بات کرتے ہیں جو ان کو کسی انسان کی طرف سے ملا ہے. وہ آپ کو کپ دکھائیں گے, وہ آپ کو شیلڈ دکھائیں گے کہ اس وقت کے اندر اس شخص نے مجھے یہ کپ دیا, یہ شیلڈ دیا. میرے عزیزو, وہ اس اجر کی بات کرتے ہیں جو دنیا ان کو دیتی ہے. لیکن اگر ہم ابراہیم کو سنیں تو ابراہیم کیا کہتا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے کہ میرا اجر خداوند ہے. ہاللویا, میرا اجر خداوند ہے. اور زبور نویس لکھتا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے. میرا خداوند کون ہے؟ آپ کا خداوند کون ہے؟ میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے, جو مر گیا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دائنی طرف جا بیٹھا, جہاں سے وہ میرے اور آپ کے لیے شفاعت بھی کرتا ہے اور اپنی کلیسیا یعنی اپنے بدن کو بہت جلد لینے آنے والا ہے. وہ کہتا ہے دیکھ دینے کے لیے اجر میرے پاس, میں بہت جلد آنے والا ہوں. میرے عزیزو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کون سا انعام ہے؟ ہم کس انعام کی تلاش کے اندر ہیں؟ ہمیں اس انعام کی تلاش نہیں کرنی جو دنیا کر رہی ہے, بلکہ ہم نے اس انعام کی تلاش کرنی ہے جو خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے. ہم نے اس انعام کی طرف اپنی نگاہیں لگانی ہے جو ایمان کا بانی ہے, جو زندگی کی روٹی ہے, جو قیامت اور زندگی ہے, جو انگور کا حقیقی درخت ہے, جو دروازہ ہے, ہیکل ہے, اچھا چرواہا ہے, جس نے فرمایا قیامت اور زندگی میں ہوں, راہ حق اور زندگی میں ہوں, میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس جا نہیں سکتا ہے, کیونکہ اور کوئی راہ ہے نہیں ہے, اور کوئی راستہ ہے نہیں ہے. ہم کس اجر کی تلاش میں ہیں؟ اگر کوئی ایماندار یہ کہے کہ میں ایماندار ہوں لیکن پھل نظر نہیں آتا ہے, تو میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر کسی کی زندگی کے اندر پھل نظر نہیں آتا تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. کیا کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ سیب کے درخت پر آم اور آم کے درخت پر سیب نظر آئے؟ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے. جیسا آپ کام کریں گے ویسا پھل آپ کی زندگی کے اندر نظر آئے گا. پھل کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر درخت پر پھل نہیں ہے تو کلام یہ بیان کرتا ہے وہ کاٹا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا. اگر ہماری زندگی کے اندر پھل نہیں ہے تو ہمارا جو انجام ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا. اگر ہم بائبل مقدس میں سے پہلے راست بازی کے فرزند پر غور کریں تو پہلا جو میں راست بازی کا فرزند نظر آتا ہے وہ آدم ہے, جس کو خدا نے عدن میں رکھا ہے. آدم کیا کرتا تھا؟ آدم سنتا تھا. خدا صبح سویرے آتا, آدم سے کلام کرتا تھا, آدم سنتا تھا, اور جب تک آدم سنتا رہا ہے آدم زندہ رہا. آدم زندہ رہا. لیکن ابلیس بھی کلام کرتا ہے, وہ بھی اپنے فرزندوں کو پیدا کرتا ہے. ابلیس نے کلام کیا, اس کلام کے سبب سے کیا ہوا ہے؟
اس کلام کے سبب سے موت آئی ہے، گناہ نے جنم لیا ہے، انسان گر گیا اور نسل انسانی کے اندر گناہ اور موت جو داخل ہو گئی۔ اور کس طرح سے جو موت ہے اس کے وسیلہ سے انسان گر گیا اور بدی بہت بڑھ گئی روئے زمین پر۔ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بدی کا شور آسمانوں تک گیا ہے، بدی کا شور آسمانوں تک گیا ہے۔ خدا نے نگاہ کی ہے روئے زمین پر، لیکن خدا کو ایک شخص نظر آیا ہے جس کا نام نوح ہے، مرد راست باز ہے۔ 3 باتیں اس کی زندگی میں بڑی خاص ہمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات کہ وہ مرد راست باز ہے، دوسری بات وہ بے عیب ہے اور خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ اب خدا کے ساتھ چلنے سے کیا مراد ہے؟ خدا کے ساتھ چلنے سے مراد یہی کہ اس کے حکموں پر عمل کرنا اور پھل لانا، اور عمل کرنا اور پھل لانا یہ ایک ہی بات ہے۔ اب پھل کا قائم رہنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اب نوح جو ہے اس کے ساتھ خدا نے کلام کیا ہے کہ دیکھ بدی کا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں روح زمین کو تباہ کر دوں گا، میں طوفان بھیجوں گا، بارش ہوگی، روح زمین نسل انسانی کو میں ختم کر دوں گا۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، نوح مانے گا۔ نوح نے خدا کے کلام کو سنا اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ کیا اس کشتی کے اندر نوح اکیلا گیا؟ نہیں، اس کے ساتھ اس کا گھرانہ بھی تھا، کیونکہ خدا گھرانوں کا خدا ہے، خدا گھرانوں سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے مذہب نہیں بنائے، خدا نے گھرانہ بنایا۔ پہلا گھرانہ بھی خدا نے عدن میں بنایا، آدم اور حوا۔ ان سے گناہ ہوا، گناہ کا شور، بدی بڑھ گئی، خدا کے کانوں تک گیا، پیغام نوح کو دیا گیا ہے، کشتی بنانا شروع کر دی ہے۔ اب یہاں پر نوح جو ہے وہ اپنے خاندان اور ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کو لے کر کہاں چلا گیا ہے؟ وہ کشتی کے اندر چلا گیا ہے۔ اس وقت تو وہ کشتی تھی جس نے ان کو طوفان سے، پانی سے بچایا تھا، لیکن آج ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ آج ہمیں صرف ایک کشتی بچا سکتی ہے جو میرا اور آپ کا منجی ہے، جس نے فدیہ دیا ہے، جس نے کفارہ دیا ہے، جو یسوع المسیح ہے۔ اس وقت تو بس کشتی تھی، آج مسیح کا بدن ہے۔ جو کوئی مسیح کے بدن میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ بچ جاتا ہے۔ کیا آج آپ مسیح کے بدن کا حصہ بن چکے ہیں؟ آپ اس کے بدن میں شامل ہو چکے ہیں؟ میرے عزیزو، اگر نہیں تو ضرورت ہے توبہ کریں، سوچو، خیالات کو تبدیل کریں اور مسیح کے بدن کا حصہ بن جائیں۔ وہ اپنے بدن کے حصہ یعنی کلیسیا کو لینے آ رہا ہے۔ اگر آج تک آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا ہے، اسے قبول کریں، اس پر ایمان لے کر آئیں، گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کریں اور اس کے بدن کا حصہ بن جائیں۔ اب 3 باتیں نوح کی زندگی کے اندر، 4 باتیں ایوب کی زندگی کے اندر۔ ایوب جو تھا وہ کامل تھا، وہ راست باز تھا، وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اب 3 باتیں نوح کی زندگی کی، 4 باتیں ایوب کی زندگی کی، 7 باتیں۔ 7 کا لفظ جو ہے وہ کاملیت کو پیش کرتا ہے، کامل ہونے کو پیش کرتا ہے۔
اگر یہ 7 باتیں میرے اور آپ کی زندگی میں ہو تو ہم بھی ان جیسے کامل انسان بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہم طبیعت انسان تھے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کامل ہو نہیں سکتا ہے، نہیں جانتے ہیں کہ کامل ہونا کیا ہے۔ افسیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ مقدس لوگ کامل ہوں۔ اب مقدس لوگ کون ہیں؟ وہ نجات یافتہ، ایسے لوگ جو الگ کیے ہوئے ہیں، جو نجات کو حاصل کر چکے ہیں۔ مقدس لوگ کامل ہوں، خدمت گزاری کا کام ہو اور مسیح کا بدن ترقی کرے۔ لیکن میں 2 باتیں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کامل ہونے کے حوالے سے۔ ایسا شخص جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے، ایسا شخص کامل ہو سکتا ہے۔ ایسا شخص کامل ہو سکتا ہے۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو کامل بنانا ہے، مسیح کی صورت کے مطابق۔ ہر روز اس کے قد کے مطابق ہم نے بڑھنا ہے، اس کے چہرے کے مطابق ڈھلنا ہے۔ اور اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا ذکر جو ہے وہ ایمانداروں کے باپ کے حوالہ سے بھی کیا جائے، یعنی ابراہیم کے حوالہ سے بھی۔ ابراہیم بھی جو ہے وہ راست بازی کا فرزند ہے، اور جس کے لیے میں چاہوں گا اگر آپ میرے ساتھ نکال سکیں غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت سے۔ اور بائبل مقدس کے اندر یوں لکھا ہے، چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا۔ کیا لایا؟ ایمان لایا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ایمان راست بازی کے لیے ہے اور راست بازی ایمان کے لیے ہے۔ بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث قومیں برکت پائیں گی۔ بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ ہم جتنے بھی مسیح یسوع پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم ابراہیم کے فرزند بنتے ہیں۔ جو برکتیں، جو وعدے خدا نے ابراہیم کے ساتھ رکھے تھے، ہم اس برکت اور اس وعدہ کے فرزند بن جاتے ہیں، یعنی راست بازی کے فرزند۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کی راہ دیکھ رہی ہے کہ وہ کب ظاہر ہوں گے۔ اب وقت ہے میرے عزیزوں کہ ہم خدا کے راست بازی کے فرزند ظاہر ہو جائیں۔ دنیا کے اندر، روئے زمین کے اندر آج بھی بدی بہت بڑھ چکی ہے۔ آج بھی نگاہ کریں روئے زمین پر تو آپ کو بہت سے ایسے حالات و واقعات، گناہ، بدی نظر آئے گی۔ میرے عزیزوں میں ضرورت ہے ان سوچوں خیالات سے، نفرت سے، تفرقوں سے، بغض سے، حسد سے، چور چکاری سے، گالی گلوچ سے، بدکاری سے، حرام کاری سے، جادوگری سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے، وہ جلد آنے والا ہے، دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ 23ویں آیت، 3 باب غلطیوں کا خط 23ویں آیت پر غور کر لیں، ایمان کے آنے سے پیشتر، ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی مطاعتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا، اب کیا ظاہر ہونے والا تھا؟ یعنی مسیح۔ ایمان کیا؟ اگر ایک لفظ میں ایمان کی ڈیفینیشن کی جائے تو ایمان کیا ہے؟ ایمان مسیح ہے۔ ایمان کیا ہے؟ مسیح ہے۔ اگر آج تک آپ مسیح پر ایمان نہیں لے کر آئے تو اس پر ایمان لے کر آئے۔ اور لکھا ہے کہ جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے، بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔
और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में क्या हो? मसीह यीशु में एक हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर तुम मसीह के हो तो तुम इब्राहिम की नस्ल और वायदा के मुताबिक वारस हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बातें हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं इन तमाम बातों को आपके साथ एक्सप्लेन कर सकूं, शेयर कर सकूं, लेकिन एक बात याद रखें कि बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। हमने अपने कामों के सबब से उस ईमान को जाहिर करना है। हमारा ईमान मसीह है। बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है, यानी बगैर मसीह के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। कोई दूसरी राह है नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, जरूरत है कि हम रास्तबाजी के फर्जंद बने। रास्तबाजी के फर्जंद कैसे हैं? वो जो उसके हुक्मों पर चलते हैं, वो जो बदी से दूर रहते हैं, वो जो उससे प्यार करते हैं, वो जो उससे रफाकत और शराकत रखना चाहते हैं, वो जो उसके हजूरी में झुकते हैं, जो उसकी परस्तिश करते हैं, जो दुआ करते हैं, जो दूसरों से मोहब्बत करते हैं, ऐसे होते हैं रास्तबाजी के फर्जंद। क्या हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा की रास्तबाजी नजर आती है? अब खुदा की रास्तबाजी क्या है? खुदा की रास्तबाजी खुदा का बेटा यीशु मसीह है। मेरे अज़ीज़ों, हमें जरूरत है कि हम उसके हकीकी बेटे बेटियां बन जाए, क्योंकि मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के फर्जंदों की राह देख रही है कि वो कब ज़ाहिर होंगे। आइए मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके लिए आखिर में दुआ करना चाहूंगा ताकि खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आइए मेरे साथ अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद कर लें। खुदाए रब्बे जुल जलाल, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं क्योंकि आसमान पर तेरे सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है और जमीन पर रहते हुए हम किसी के मुश्ताक नहीं हैं। हमारा तवक्कुल है खुदावंद, तू जिंदा खुदा पर है जो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी है। ऐ बाप, दरखास्त करता हूं, मिन्नत करता हूं, जितने लोग इस कलाम को सुने उनके दिलों पर चोट लगे। जैसे ए खुदावंद पतरस ने पहला वास किया, वो 11 के साथ खड़ा हो गया, यूनिटी के साथ, और ये कहना शुरू कर दिया कि पस इस्राएल का सारा घराना ये जान ले कि उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदा ने मसीह भी किया और खुदावंद भी किया। और ए खुदावंद, तेरा कलाम ये सिखाता है 3000 के दिलों पर चोट लगी। ए खुदावंद, आज के कलाम के वसीला से भी लोगों के दिलों पर चोट लगे। ए खुदावंद, लोग अपना आप तुझे दे दे, उनकी सोचें, उनकी जिंदगियां तब्दील हो यीशु के नाम से, क्योंकि कोई इंसान किसी को तब्दील कर नहीं सकता है जब तक तेरा रूह कुदूस चुम्बिश ना करे। तेरा रूह कुदूस चुम्बिश करे उनकी जिंदगियों के अंदर, चूहे टूट जाए, बंधन खुल जाए, लोग शिफा पाए, लोग बरकत पाए और तेरा जलाल जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। रबारा सीखेरिबिया रिजा रबारे शेखेरे रोजो को बोरो जोरो बोरो जीरिबिया रिजा रबारे शेखेरे रे। ए खुदावंद, रास्तबाजी के फर्जंदों को पैदा कर, जिनको तू है खुदावंद बदन से नहीं बल्कि इस जिंदा कलाम से पैदा करता है। ऐसे फर्जंदों को पैदा कर ए खुदावंद, लोग सुने और जाने कि तू कितना अजीम है और कितनी मोहब्बत और प्यार करता है और क्या तेरे पर्पस और प्लान्स, डिवाइन सुपर नेचुरल मंसूबे जो है वो तेरे लोगों के लिए है। ए खुदावंद, फजल बख्श और ये तौफीक अता फरमा ताकि जो किंगडम, जो बादशाही का कलाम का बीज है बोया गया है, ए खुदावंद, वो ढेरों फल लाए और वो फल उनकी जिंदगी में हमेशा कायम रहे। मैं ये दुआ मांगता और पा लेता हूँ, ये जानकर ए खुदावंद कि जो दुआ ईमान से मांगते हैं यकीन कर लो मिल गया और मिल जाएगा, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो कीप वॉचिंग फजल टीवी। खुदावंद आपको बरकत दे और उसका फजल और रहम हमेशा आपके साथ और आपके घरानों के साथ रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।